Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अच्छा, आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल कह दीजिए मय्युनज्जीकुम कि कौन बचाता है तुमको मिनज़्ज़ुलुमात खुश्की के अंधेरों से वल बर्री और समंदर के वल बर्री और खुश्की के यानी अंधेरों से खुश्की के वल बहरी और समंदर के तदऊनहु तुम पुकारते हो उसको तदर्रुअन गिड़गिड़ाकर बखुफियतन और चुपके चुपके लाइन अलबत्ता अगर अनजाना उसने निजात दी हमको मिन हाज़िही इससे लनकूनन्ना अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे मिन शाकिरीन शुक्र अदा करने वालों में से। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब तुम्हें कोई मुश्किल पहुंचती है यानी कोई ना कोई ऐसी तकलीफ पहुंचती है तो तुम्हें कौन बचाता है, ख्वाह खुश्की के अंधेरे हो या किसके हो, समंदर के अंधेरे हो। अच्छा, खुश्की के अंधेरे क्या हो सकते हैं? खुश्की के अंधेरे के अंदर अंधेरा तो नहीं होता, लेकिन असल में क्या होता है कि जब हम नाउमीदी की कैफियत के अंदर होते हैं और हमें पता चलता है कि कोई मसला हमें दरपेश हो गया है, अब उसके बाद क्या है कि हम उससे नहीं निकल पा रहे, तो वो एक किस्म का हमारे सामने अंधेरा नजर आ रहा होता है। और जब हमें कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि ये मेरा मामला अब सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो उस वक्त हमें लगता है कि हमारे पास रोशनी आ गई और ये मसला हल हो गया। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप समझें कि एक जो इंसान है उसको किसी किस्म का कोई मसला है, यानी अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है कि अब उससे जांबर नहीं हो सकता, तो एक ऐसी मायूसी और एक ऐसा अंधेरे की कैफियत होती है कि इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से कोशिश करे, और उसको लग रहा होता है कि मैं जब दुआ भी कर रहा हूं तो मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही। ठीक है, यानी एक मायूसी गालिब आने लगती है, ये इंसान की साइकोलॉजी। अच्छा, और समंदर का अंधेरा क्या होता है कि अगर कोई गया हुआ है समंदर के अंदर, जिस तरीके से कश्तियां चलती हैं या बाकी का मामला होता है, तो उस वक्त भी यही होता है ना कि अगर बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ गई और उससे क्या हो गया कि तूफान की कैफियत समंदर के अंदर बन गई, तो उस वक्त भी लग रहा होता है कि बस एक लहर आएगी और मुकम्मल तौर पर सारा काम तमाम हो जाएगा। अगर इसी को खुश्की के साथ मैच करके देखा जाए तो सुनामी जैसी लहरें जो है, अल्लाह ताला उस अजाब से हम सबको महफूज फरमाए। तो क्या है कि वो जो 12-12 फुट की लहरें, 16-16 फुट की लहरें जब इंसानों के ऊपर आकर गिरेंगी तो वो उन्हें मलियामेट कर देंगी, तो लाजमी बात है उनके अंदर प्रेशर कितना ज्यादा होगा। तो कहा गया कि तुम क्या करते हो कि तुम जो है ये खुश्की में समंदर के अंदर और सब चीजों के वक्त के अंदर जो है, जब तुम्हें कोई मुसीबत मिलती है तो तुम क्या करते हो, अल्लाह तबारक व तआला को तुम याद करते हो। और तुम्हें उस वक्त बचाता कौन है? अहले मक्का। पहले हम अहले मक्का के हिसाब से बात करेंगे क्योंकि उस दौर के अंदर ये कुरान हकीम नाजिल हुआ था। तो वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की जाते अकदस को मानते जरूर थे, लेकिन क्या करते थे, वो कहते थे कि हमें इन मुकर्रब जो हमारे देवी देवता हैं जिनका नाम लात, हुबल, मनात, अज़ा और नायला था, तो क्या हुआ कि हम इनको मानते हैं लेकिन ये अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे हैं, ये जाकर जो है अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करेंगे और सिफारिश करने के बाद क्या करेंगे कि इनके जरिए से हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब उन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती थी तो वो खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की जाते अकदस को पुकारते थे, क्योंकि उन्हें इस बात पर ईमान था कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ही हमारी मुकम्मल तौर पर मदद कर सकता है। इस बात को समझने के लिए एक वाकया जो है वो ये आता है कि इकरमा बिन अबू जहल जो थे, वो क्या थे कि ये वो उन लोगों में शामिल थे कि जिनका नाम फतेह मक्का के वक्त लिखा हुआ था कि इनको जहां देखा जाए उसी मौके पर इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उन 4 लोगों में नाम था इनका। तो ये किसी तरीके से जद्दा की बहरी जो बंदरगाह थी वहां से ये निकल गए। जब निकले तो समंदर के अंदर बैठ गए, यानी जहाज में बैठ गए, समंदर के अंदर भूचाल आया और तूफान आने लगा। तो उस वक्त क्या हुआ कि सबने अपने बुतों को पुकारना शुरू कर दिया, तूफान बढ़ता गया। जब तूफान बढ़ता गया तो उस वक्त कहा गया कि एक खालिस रब को पुकारो और उससे मदद को तलब करो। इकरमा के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ख्याल डाला कि उसी रब की एक वहदानियत को तस्लीम करने के लिए तो मैं यहाँ तक अभी तक बगावत के ऊपर जो है आमादा रहा हूँ, तो अगर अब एक रब को पुकारना है तो मैं वापस क्यों ना पलट जाऊं और जाकर उसकी वहदानियत पर ईमान को लेकर आ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं जाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। और यही हुआ कि जब वो वापस पलटे और अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और उनसे माफी को तलब किया, ईमान
اسلام کو قبول کیا تو ساری زندگی روم کی سرحدوں کے بعد پھر انہوں نے جو ہے جہاد کے اندر حصہ لیا. تو فرمایا یہ گیا کہ کون تمہاری مدد کرتا ہے. اور واقعی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بہت ساری سچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لو یہ تو مسئلہ میرا حل ہو گیا, میرا تو چاچا ماما پھوپھا تایا فلاں فلاں سیٹس کے اوپر مبنی ہے, میں بس ایک فون کال کروں گا میرے لیے تو پوری کی پوری ساری چیزیں ہو جائیں گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی ایسی سچویشن درپیش ہوتی ہے کہ اس وقت یا تو وہ بندہ اس منصب کے اوپر نہیں ہوتا, یا تو وہ پھر کیا کرتا ہے بہانے بازی کرتا ہے, یا اس بیچارے کے دائرہ کار سے نہیں وہ چیز ہوتی. تو کیا ہوتا ہے ہمیں اس وقت جو ہے وہ شدید قسم کی پشیمانی یا سمجھ لیں کہ دل کے اندر وہ تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی آ گئے نا وہ ظلمات جس کو ہم نے اندھیرے سے تشبیہ دی. تو کیا ہوا کہ اس سچویشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, آخر میں ہمیں صرف اور صرف رب کی ذات نظر آتی ہے. تبھی ہاسپٹلس کے اندر ہمیشہ ایک سائڈ کارنر کے اندر آپ کو جانماز اور قرآن نظر آئے گا, کیونکہ آخری الٹیمیٹ حل کیا ہے زندگی کے اندر, یہ دو چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو نماز کیا ہے کہ نماز کے اندر سجدہ ہے, اور سجدہ جو ہے وہ بہت ساری باتوں کو اللہ کے حضور منوا لینے والا ہے. تو کہا گیا کہ اس وقت جو ہے تمہاری مدد کون کرتا ہے, اور اس وقت کی کیفیت کو بتایا گیا کہ تم گڑ گڑاتے ہو اللہ کے سامنے. یعنی تم کیا کرتے ہو, جب مانگتے ہو تو گڑ گڑاتے ہو اور چپ کے مانگتے ہو. یعنی اس وقت ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے, جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس وقت تم کیا کہتے ہو کہ یا اللہ دے دے بس آپ ہی دینے والے ہیں اور تو کوئی دینے والا نہیں ہے. یعنی ایک تکرار چل رہی ہوتی ہے, ایک تکرار جس کے ساتھ جو ہے وہ ایسی کیفیت کے اندر سے ہم میں سے ہر ایک گزرا ہے جو اس تکرار کے ساتھ جو دعا کر رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا کہ اس وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ضرور کیا ہو جائیں گے, شکر گزار ہو جائیں گے. یا اللہ بس آپ نے مجھے دے دیا نا, تو بس میں تو بس آپ کی بات مانوں گا, اس کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. بس آپ مجھے بچا لیجئے, اس سچویشن سے بچا لیجئے, بس یہ کر لیجئے. اور اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ینجیکم, وہ نجات دیتا ہے تم کو, منہا اس سے, ومن کل کرب, اور ہر طرح کی مصیبت سے, ثم انتم تشرکون, اور انسان کا کیا حال ہے اس کے بعد وہ شرک کرتا ہے. یہ ہے ہیومن سائیکالوجی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. ہم بعض اوقات حیران ہوتے ہیں نا, مطلب میں تو کم از کم بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ جو چیز آ رہی ہے نا, یہ تو میرے دل کی عکاس بالکل آ رہی ہے. یہ آیات جو ہے وہ آ رہی ہیں, یہ میں نے ایسا کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیق کار تو اللہ ہے نا, وہ ہمیں جانتا ہے کہ اسی نے تخلیق کیا تو اس کو تو ساری کی ساری جو ہیومن مشین ہے اس کا سارا پتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے نا, اب تھوڑی دیر کے بعد یہ جو ہے وہ شرک کر کے دکھائے گا. تو کہا گیا کہ جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے نا پورے کا پورا, پھر کیا کرتے ہو تم شرک کرنے لگتے ہو. اچھا ہم شرک نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں نا ہم تو اللہ کے علاوہ نہیں مانتے. ہم کیا کہتے ہیں, میرے پاس تو یہ ڈگری تھی, مجھے نوکری مل گئی, میں تو اتنا تعلیم یافتہ تھا کہ گیا اور میرے تو فٹافٹ ہاتھوں ہاتھ دیا گیا. اچھا میں اس جگہ پہ گیا تو پھر کیا ہوا کہ میرا تو بہت گریٹ قسم کا ویلکم کیا گیا, مجھے یہ ڈگری مل گئی, مجھے جو ہے یہ قابلیت کے حساب سے نوکری مل گئی, یہ ہوا وہ ہوا. یعنی وہ تمام تر چیزیں جن کا شکر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے تھا کہ رب العالمین تو نے مجھے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی اور تو نے ان لوگوں کو میری زندگی کے اندر شامل کیا جن کے ذریعے سے یہ کام ہو گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری ہوتی ہے. بعض اوقات ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ کام بہت مشکل ہے, لیکن ہم پہلے سے دعا کر کے جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ واقعی مشکل کام ہے, لیکن تو کوئی نہ کوئی ایسی آسانی کا معاملہ فرما دے کہ میں خوار نہ ہوں اور میرا یہ کام مکمل طور پر ہو جائے. اور جب آپ اللہ کے ساتھ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اور تدبیر کے تمام تر معاملے کرتے ہوئے جاتے ہیں نا, تو رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر وہ رحم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے وہ آپ کے خود بخود راستے کے اندر آسانی کا معاملہ کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر تکلیف ملنے کے بعد جب رب کا شکر ادا کرنے کی موقع آیا نا, اس وقت تم نے شرک کرنا شروع کر دیا. تو ہمیں ہر موقع پر زبان سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا ہم جملہ نہ ادا کر دیں جس سے کیا ہو کہ ہم رب کے حضور نافرمانی کا کوئی ارتکاب کر سکیں. فرمایا کل کہہ دیجئے هو القادر, کہ وہی قادر ہے علی اوپر اس کے, ان یبعث کہ وہ بھیجے, علیکم تم پر, عذابا عذاب, من فوقکم تمہارے اوپر سے, او من تحت ارجلکم یا تمہارے قدموں کے نیچے سے, او یلبسکم یا وہ ملا دے تم کو, شیعان گروہوں میں, ویذیقوا اور چکھا دے, بعضکم تم میں سے بعض کو, بعضا زور, بعضن بعض کا. انظر دیکھو, کیفا کس طرح, نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو, لعلہم کہ شاید کہ وہ یفقہون کہ وہ کیا کریں, غور و فکر کریں. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس بات پر، یعنی ان تمام تر چیزوں کے بعد بھی وہ کیا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں عذاب کا مزہ چکھا دے. انتم تشرکون کے بعد اللہ نے فرمایا یہ بات، یعنی اگر ہم شکر ادا کریں تو اس کے بعد اس کی نعمتیں بے بہا ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سے بڑھ کر قدردان، اللہ سے بڑھ کر ایک کہنا چاہیے انا والی شخصیت جو ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. آپ اس کی راہ کے اندر ایک نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، رب العالمین کسی نہ کسی ذریعے سے وہ آپ کو 10 کی فارم میں لوٹا دیتا ہے. اور بعض اوقات انسان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کیا مجھے دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، میرا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں بن پائے گا. یعنی میں تو یہ تمام تر چیزیں جو کر رہا ہوں وہ تو میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا مجھے دنیا کے اندر سب کچھ مل جائے گا؟ تو کہا گیا کہ وہ اگر چاہے تو تم پر عذاب کو مسلط جو ہے وہ کر دے. وہ غضب ناک ہوتا ہے اس بات پہ جب رحمان یہ کہتا کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اس کا کوئی شریک کار موجود ہے، تو یہ بات رب کو بہت غضبناک کرنے والی ہے. فرمایا تمہارے اوپر سے عذاب کو مسلط کر دے. کیا؟ سماوی عذاب، کیسے؟ ٹیڈی دل کا حملہ، طوفان آ جانا، اس کے علاوہ جو ہے وہ قحط کا نزول ہو جانا، اس کے بعد کیا ہے کوئی نہ کوئی ایسی اولا باری زالہ باری اس قسم کی ہونا کہ پوری کی پوری شیشے ویشے سب تباہ ہو جائیں، تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچ جانا، آسمان سے کسی نہ کسی آفت کا اس قسم میں نزول ہونا. جیسے ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے گھروں میں سکون سے جمعے کی نماز پڑھ کے سو رہے تھے، اور کیا ہوا تھا، یہاں پر پلین جو ہے وہ گر گیا تھا گھروں پہ. تو لوگوں نے سوچا تھا کہ آسمان سے کسی قسم کا کوئی اس طرح سے کوئی چیز آ سکتی ہے. تو کیا کر سکتا ہے وہ کہ رب العالمین دکھا سکتا ہے کہ کیسے انسانوں کے اوپر سے جو ہے وہ عذاب آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کہا گیا وَتَحْتِ أَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے سیلاب آ جائے یا کسی قسم کی کوئی زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے یا کچھ بھی آ جائے، ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس عذاب کا، یعنی اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے تو ہم پر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ عذاب کی کیفیت بن جائے. اچھا، اوپر کے عذاب کے اندر جیسے ابرہا کے اوپر عذاب آیا تھا، جیسے خون کا برسنا، بجلی کا گرنا، ظالم حکمران کا مسلط ہو جانا، ٹڈی اور مینکوں کا عذاب آنا، یہ کیا ہے؟ یہ اعمال کے، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آنے والے عذاب ہیں. اس میں فرقہ واریت اور جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں، گولہ بارود آپ کے اوپر، یعنی ہم پر اللہ نہ کرے کوئی مسلط کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد کیا آیا کہ نیچے سے جو عذاب آیا، زمین کا دھسنا، خوشحالی کا پیدا ہو جانا، سرکش لوگوں کا آ جانا، سیلاب آنا، زلزلے آنا، جو ماتحت ہیں ہمارے، جن کو ہم نے کوئی نہ کوئی چیز دے دی ہے، انہی کا چوری کرنا، خیانت کرنا، جس سے ہمیں کوئی کسی قسم کی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آئیں تحت ارجلکم. پھر یہ کیا فرمایا کہ یا وہ ملا دے تم کو گروہوں میں، یعنی کیا کرے؟ آپس میں ٹکراؤ ہو جائے دو گروہوں کا. جیسے آپس میں بارڈر پار جو ہے، یعنی دو جو بارڈرز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی جنگ ہو گئی، یا آپس کی خانہ جنگی ہو گئی جسے ہم سول وار کہتے ہیں. یا کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپس میں دو خاندان لڑ پڑے، دو لوگ لڑ پڑے، یا کوئی بھی اس قسم کی سچویشن جس میں لڑائی کا عنصر جو ہے وہ مکمل طور پر زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اب آپ ان تمام تر چیزوں کے بعد یہ اس کے بعد کہا گیا کہ ایک کا زور دوسرے کو دیکھیں. اب ان تمام تر عذاب کے اندر ایک چیز جو کامنلی نظر آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد قومیں اور نسلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب خانہ جنگی کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی اس قسم کی بد امنی کی کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر مار دھاڑ، لوٹ مار، چوری چکاری ہوتی ہے، تو معاشرہ جب انتشار کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز پہ جو ضرب پڑتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمارا سکون برباد ہوتا ہے. سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے تعبیر فرمایا وہ کیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اگر تمہیں مل جائیں تو ان کو بہت بڑا جانو، ایک فرصت اور ایک صحت. فرصت کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کا سکون ہوتا ہے جس میں انسان کوئی نہ کوئی شغل اپنے لیے رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سکون کے ایلیمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب آپ کا ذہن اس قابل نہیں ہوگا، اس کے اندر بہت ساری مار کٹائی، لڑائی جھگڑے اور سماوی آفات، زمینی آفات اس میں ہوں گی. اگر مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ میں پین پینسل لے کر بیٹھی ہوں اور میں زلزلے کی زد میں ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گی یا پھر کیا کروں گی کہ میں لکھنے کو کوشش کروں گی؟ میرا دماغ تو اس چکر میں ہوگا نا کہ بھائی نہیں، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے عیال کو لے کر نکلوں یہاں سے، اس جگہ سے، کہ کہیں میں اس کی زد میں نہ آ جاؤں. یا خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز اس قسم کی ہو رہی ہو تو کیا ہوگا؟ انسان اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا.
اس میں سب سے پہلی جو چیز آئے گی وہ بھوک آئے گی, افلاس آئے گی, رہنے کی جگہ آئے گی, اور تمام تر چیزیں آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی چیز ملنے والی ہے, جس کا ہم کبھی زندگی میں شکر ادا نہیں کرتے, وہ کیا ہے؟ وہ سکون کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے. تب وہ کیا کرتے ہیں؟ فوکس ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے تو رب العالمین سے خصوصی طور پر اس چیز کی دعا کیجئے کہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ سکون کی کیفیت عطا فرما. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں, جو ہے پریشان کرنے والی کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائیں, ان کے اندر جو دعا تھی وہ کیا تھی کہ اے اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھسانا, ظالم حکمران مقرر نہ کرنا, نہ خانہ جنگی مسلط کرنا. تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری 2 دعائیں تو قبول کر لیں اور ایک دعا قبول ہونے سے رہ گئی, یعنی اس کو قبول نہ کیا گیا. تو کیا ہوا؟ اور یہ دعائیں جو ہے نا آپ نے مسجد اجابہ میں مانگی تھی, اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی, اور اس کے بعد پھر یہ 2 دعائیں جو ہیں وہ کی تھی کہ یا اللہ کہ میری امت کو زمین میں نہ دھسانا, ظالم حکمران نہ مقرر کرنا, اور نہ خانہ جنگی مسلط کرنا. اب یہ فرقہ واریت اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ تو اکثر ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر کہا گیا انظر کیف نصرف الآیات, کہ دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہے الٹ پلٹ کر آیات کو لے کر آتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اچھا, میں شکر کی جو بات سوچ رہی تھی تو اس میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر ہماری زندگیوں کے اندر, شاید میں نے یہ پہلے بھی بات آپ سے کی ہو, کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم قوم عاد کی طرح اگر ہٹے کٹے ہوتے تو ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتے, کیونکہ ہم تو بالکل تگڑے ہوتے بھائی, اور وہ چیز ہوتی. تو زندگی کے اندر آنے والے مد و جزر جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں, وہ ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کیا کریں, ہمیں بار بار پلٹ پلٹ کے رب العالمین کی ثنائی جو ہے وہ مکمل طور پر یاد آتی رہے. تبھی کہا گیا کہ شاید کہ تم غور و فکر کر لو اس بات پہ کہ رب جو ہے یہ تمہارے پاس جو ہے وہ عذاب کی شکلیں لے کر آ رہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو کیا کہتے ہیں, زمینی آفات کا سسٹم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک جو ہے زمین کے اندر لاوا ابلتا ہے, پھر زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں, یہ ایک موسم ہوتا ہے, اس میں بارشیں آتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں جو وہ بارشیں جو ہیں وہ کبھی کبھی رحمت بن جاتی ہیں, اور کبھی کبھی یہی چیز جب زیادہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے. لیکن انسان جو ہے وہ صرف ان کو سماوی آفات یا زمینی آفات کہہ کے لپیٹ دیتا ہے, اور یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں مجھ پر جو ہے وہ مسلط کی ہو رہی ہیں. وقذب, اور جھٹلایا, بھی ساتھ اس کے قوموں کا, تیری قوم نے, وہو الحق, حالانکہ وہ حق تھی. کل کہہ دیجئے لستو, نہیں ہوں میں, علیکم تم پہ, بے وکیل, کوئی حوالہ دار یا پہرہ دار. یعنی تمام تر چیزیں انسانوں کے ساتھ ہوئیں لیکن قوم نے تو جھٹلا دیا ہے, اس لیے کہ قوم نے تو ماننا ہے ہی نہیں. اور یہی آج جو ہے وہ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ یہی کر رہی ہے. جو پچھلے جو تھوڑے جیسے میرے جیسے بوڑھے باقی رہ گئے ہیں وہ تو شاید تھوڑا بہت سمجھ بھی لیں, لیکن جو آج کی نسل آ رہی ہے وہ زیادہ تر مٹیریلسٹک ہے, اور وہ اس سوچ کے اوپر جو ہے وہ معین ہے کہ سائنس نے کیا کہا, سائنس نے بہت ترقی کی, سائنس نے یہ کہا. یعنی جو چیز نظریاتی علم جو سامنے طور پر ہمارے پاس موجود ہے وہ اس کو مانتی ہے, وہ ڈارون کی وہی تھیوری کو مانتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ بندر سے تخلیق پایا. وہ یہ چیز نہیں جانتی کہ رب العالمین نے تو بعد میں عذاب دے کر بندروں کی نسل جو ہے وہ تخلیق فرمائی, یعنی عذاب یافتہ قوموں میں سے ہے. تو وہ تو ڈارون کی تھیوری کو آج بھی مانتے ہیں. تو کہا گیا کہ مانا انکار کر دیا اس قوم نے, حالانکہ وہی تو حقیقت ہے کہ جو رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جب جب تم شرک کرو گے, جب جب تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے, جب جب تم کفر کی کرو گے, تو کیا ہوگا, وہ تم پر عذاب کی کوئی نہ کوئی فارم ضرور دے گا. اس سے بڑی اور کیا سچائی ہوگی کہ قرآن الحکیم اس بات کی مکمل طور پر وضاحت فرما رہا ہے کہ شرک کے ساتھ جو ہے وہ یہ تمام تر عذاب ہم پر آتے جائیں گے. اور کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں جو ہے تمہارے پاس بتانے والا تو آیا ہوں, لیکن میں تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی حوالہ دار موجود نہیں ہوں. یعنی کیا ہوا کہ میں تم پر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ نگہبان نہیں ہوں. اگلی آخری آیت لے رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد جو ہے الحمدللہ ٹائم مکمل ہو جائے گا. لکل واسطے ہر ایک کے, نبا ان خبر ہے, مستقر
ایک وقت مقرر وقت تک وسوفا تعلمون اور انقریب تم جان لوگے. یعنی واسطے ہر ایک کے لیے خبر ہے. وہ کون سی خبر ہے؟ کہ ایک خبر تو آنے والی ہے نا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کہا, کہ وہ کیا ہے کہ ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہونے والا ہے, انقریب تم اس کو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا. اور وہ مدت مہلت کیا ہے؟ وہ ہماری موت کی بھی مدت مہلت ہے, اور وہ ایک مدت مہلت وہ والی بھی ہے جو آخرت کے اندر آنے والی ہے. یعنی انقریب ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو کر رہا ہے اس کو اپنے انجام کی خبر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی, اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ مدت مہلت جو ہے انسان کے پاس آج ہے, ابھی ہے, اسی وقت ہے. جو کچھ کرنا ہے آج کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, اور اسی وقت کرنا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا, یعنی انہوں نے کسی سے کہا کہ تم جو ہے وہ نیک اعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں جو ہوں کیا کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ دنیا کی تمام تر ذمہ داریوں کے اندر انوالو ہوں, ابھی مجھے کمانا ہے اور سب چیزیں ابھی کرنی ہے. تو کیا ہوا کہ اس لیے میں کیا کروں گا, جب میری ایک وقت میں عمر ہو جائے گی, جب میں ان سے فراغت پالوں گا, تو میں جو ہوں تب کوئی نہ کوئی آگے نیکی کا کام کروں گا, اور اس طرح سے اس وقت دین کو ٹائم دوں گا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں ایک میدان کے اندر سے, یعنی حکمت کی بات یہ میں نے پڑھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک میدان سے تمہیں زندگی کے اندر ایک دفعہ گزرنا ہو تو کیا کرو گے؟ اس میدان کو اپنے لیے چٹیل میدان چھوڑ دو گے, یا کیا کرو گے کہ اس راستے سے نکلو گے تو وہاں پر آبیاری کرتے جاؤ گے, یعنی پانی دیتے جاؤ گے, اور ساتھ میں پودے لگاتے جاؤ گے, کہ واپس جب تمہیں نہ بھی پلٹنا ہو تو تم اپنے پیچھے جو ہے ہریالی کو چھوڑتے ہوئے آؤ. تو ہماری زندگی بالکل ایسی ہے کہ ہم جو جس ایج کے ایرا سے ہم نکل رہے ہیں, خواہ وہ 20-25 سال کی عمر ہو, خواہ وہ 19-20 کی عمر ہو, خواہ وہ 40-45 کی ہو, خواہ وہ 50-60 کی ہو, یا 70-80 کی ہو, تو کیا ہے ہم جس ایج سے نکلتے جا رہے ہیں ہمیں اسی کے اندر اپنے لیے نیکی کے چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے جانا ہے, تاکہ قیامت کے دن جب ہمیں اوور ویو ان کا دکھایا جائے تو کیا ہو, ہمیں اپنا پورے کے پورا وہ زندگی کا میدان جو ہے وہ چٹیل نظر نہ آئے. یعنی جس وقت کاٹنے کا فصل کا وقت ہو تو اس وقت وہ یہ نہ ہو کہ یا لیتنی کنتو ترابا, کہ کاش میں مٹی ہی ہو جاتا. ایسا کوئی جملہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے منہ سے ادا ہو. تو رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زندگی کے اندر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے لیے بہت آسانیاں اور برکتوں کا معاملہ فرما دے. کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیں, نہیں تو پھر ہم مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے. چلیں جی, آیت نمبر 67 پہ میں نے مکمل کیا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پروردگار بہت آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اچھا, آخری دعا پڑھنے سے پہلے ذکر کر رہی ہوں دوبارہ, انشاءاللہ تعالیٰ جو کمنگ فرائیڈے ہے اور سیٹرڈے ہے اس میں ہماری ورکشاپ ہے سورۃ الحجرات کے بارے میں, زندگی گزارنے کے لیے, یعنی جو ہم زندگی میں رواں دواں ہیں, اس میں بہت ساری ہم چھوٹی چھوٹی گڑھے جو ہیں وہ اپنی نیکیوں کے تھیلے کے اندر کرتے جاتے ہیں, جن میں غیبت ہے, جھوٹ ہے, برائیاں ہیں, کسی نے کوئی بات بتا دی اس کے اوپر ہم یقین کر کے بس فیصلہ صادر کر دیتے ہیں, یعنی بدگمانی کرتے ہیں. اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جاننے کی کوشش کریں گے, اور پھر یہ عہد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرائیڈے اور سیٹرڈے انشاءاللہ تعالیٰ 9 سے 10 بجے رات کو انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر رہی تو ورکشاپ میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.